बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 22वें एतवार की इबारत का पैगाम है। पहली तिलावत इर्मिया नबी के सहीफे की 20वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत में नबी कहता है कि खुदा का कलाम मेरे लिए बाइस तौहीन हुआ। ज़बूर 62 में जमायती जवाब है, ऐ खुदावन मेरी जान तेरी प्यासी है। और दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके 12वें बाब की पहली 2 आयत में मुक़द्दस कहता है कि अपने बदन बतौर ज़िंदा कुर्बानी पेश करो। नाराए हम्द है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे की क्या ही उम्मीद है। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसके 16वें बाब की 21वीं से 27वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे। पिछले एतवार की तिलावतों में हम मुक़द्दस पतरस की तारीफ सुनते हैं। मुक़द्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं और मुक़द्दस पतरस को खुदावंद यीशु मसीह चट्टान कहते हैं। और आज मंजर थोड़ा बदल जाता है। वही मुक़द्दस पतरस जो चट्टान कहलाता है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी अज़ियत की पहली पेशनगोई करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं अपनी ज़िंदगी का मकसद, ज़मीन पर आने का मकसद, या वो अपना मंसूबा उस पर ज़ाहिर करते हैं कि क्या होगा कि यरूशलेम में जाऊंगा और बुज़ुर्गों, सरदार काहनों, फ़कीयों के हवाले किया जाऊंगा। वो दुख देंगे, अज़ियत देंगे और मसलूब करेंगे, और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस बात पर पतरस को एतराज़ है। पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, उसके लिए ये बात मानना, तस्लीम करना मुश्किल है कि वो जो उसका हीरो है, वो जो उससे बचाने आ रहा है, वो जो मसा किया गया है और जो भेजा गया है, वो तो हमें बचाने आया है। और यहाँ पर तो वो बात कर रहा है कि वो कत्ल किया जाएगा, वहाँ पर वो बात कर रहा है कि मसलूब किया जाएगा। तो ये बात पतरस के लिए मुश्किल है और वो खुदावंद यीशु मसीह को दूर ले जाकर उसे कहता है कि ऐसी बात ना कर, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये आम तौर पर है कि अगर कोई घर में कोई शख्स बीमार है या किसी तरह की भी वो मुश्किल हालात में है, तो वो अगर अपने बारे में बात करता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो सब उससे प्यार करने वाले कहते हैं कि नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तू अच्छा सोच, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी का मकसद बयान करते हैं और नजात का मंसूबा बयान करते हैं, मगर पतरस को इस पर एतराज़ है। और इस एतराज़ के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। एक तरफ उसे चट्टान कहा क्योंकि वो ईमान का एक हिस्सा तो तस्लीम करता है कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, मगर दूसरे हिस्से में जाकर वो रुक जाता है क्योंकि पहला हिस्सा ईमान को बयान करने का हिस्सा था। पहला वो हिस्सा है जहाँ पर ईमान का इकरार ज़ुबान से करना है, तस्लीम करना है, मानना है, ऐलान करना है, मगर दूसरा हिस्सा वो अमल का हिस्सा है। और इस अमल के हिस्से पर पतरस को एतराज़ है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान दूर हो। जब मुक़द्दस मत्ती ही की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश का वाक़या हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी शैतान खुदावंद यीशु मसीह को उसके मकसद से हटाने की कोशिश करता है। कहता है कि तू पत्थरों को कह के रोटी बन जा, कहता है कि तू हैकल के कंगरे से छलांग लगा, कहता है कि तू झुक कर मुझे सजदा कर तो मैं सारी दुनिया तुझे दूंगा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह अपने मकसद से हटे। और यहाँ पर पतरस भी शायद मोहब्बत की वजह से ही वो कहता है कि तू इस बात की तरफ ना सोच, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू आदमियों की बातों का ख्याल करता है और इंसान तो हमेशा सुख चाहता है, इंसान हमेशा खुशी की बात करता है, इंसान दुख की, तकलीफ की बात नहीं करता। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं
کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر، پطرس پر اور ہم سب پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ مسیحی ایمان اپنے لیے فائدہ ڈھونڈنا نہیں، اپنی زندگی کو آسائش دینا نہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنا نہیں، بلکہ خود انکاری کرنا ہے، خود کو دے دینا ہے، اور کس حد تک دے دینا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے آ۔ آج کے دور میں ہم صلیب کو اپنے گھروں میں آویزاں کرتے ہیں، آج کے دور میں ہم گلوں میں صلیب ڈالتے ہیں، آج کے دور میں صلیب کافی حد تک فیشن کا حصہ ہے، کپڑوں پر اس کی پینٹ کروا لیا جاتا ہے اور بہت زیادہ صلیب عام ہے۔ مگر جس دور میں خداوند یسوع مسیح صلیب کی بات کرتے ہیں، اس دور میں صلیب کسی طرح بھی کسی عظمت کا نشان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی تکلیف دہ موت اور ذلت کا نشان ہے۔ صلیب خداوند یسوع مسیح سے 700 سال پہلے ایرانیوں نے شروع کی، اور یہ خاص مجرموں کے لیے ہوتی تھی۔ خاص مجرم وہ جو باغی ہوتے تھے حکومت کے، وہ لوگ جو حکومت کے اختیار کو نہیں مانتے تھے، ان کو منوانے کے لیے اور دوسرے لوگوں پر دہشت ڈالنے کے لیے یہ چیز ایجاد کی گئی۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ موت ہوتی تھی۔ رومنز نے اسے بہت زیادہ استعمال کیا۔ رومنز نے زیادہ تر بڑی شاہراہوں پر صلیبیں گاڑ دیں، اور بہت قریب تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری تک بھی اگر یروشلم سے ہم روم تک دیکھتے ہیں تو اتنی دوری تک صلیبیں لگی ہوتی تھی، اور صلیب کا مطلب تھا ذلت، صلیب کا مطلب تھا سب کچھ کھو دینا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فدائین ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب، اپنے سوچ، فرقہ یا اپنی حکومت، گورنمنٹ اور قوم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، تو انہیں عزت دی جاتی ہے۔ ان کے وفات کے بعد ان کو کوئی نشان دیا جاتا ہے، ان کو کوئی علامت دی جاتی ہے، ان کے خاندان کی عزت بڑھتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر سے فلاں شخص نے اپنی جان کو اس خاص مقصد کے لیے قربان کیا۔ مگر صلیب پر جسے لٹکایا جاتا تھا اس کو بالکل برہنہ کر کے لٹکایا جاتا تھا۔ زیادہ تر کے خاندان کے افراد بھی ساتھ ہی مار دیے جاتے تھے، اور انسان انتہائی حد تک جو ہے وہ ذلیل ہوتا تھا، کیونکہ صلیب پر ایک ہی جھٹکے میں انسان نہیں مرتا، کئی بار 3 دن تک انسان زندہ رہتا، اور جتنا بھی کوئی مضبوط ہوتا اخیر اس کا غرور ٹوٹ جاتا۔ پہلے اگر وہ بددعائیں دیتا، گالیاں دیتا یا وہ کچھ بھی بیان کرتا، مگر جلد ہی وہ منتوں اور سماجتوں پر آ جاتا، اور اس کی زندگی کے آخری لمحات جو ہے وہ منت سماجت کرتے ہی اس تکلیف میں گزرتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے، سب کچھ دے دینے کے لیے، سب کچھ کھو دینے کے لیے تیار ہو تو میرے پیچھے آئے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح واضح کرتے ہیں کہ میرے لیے جو جان دے گا وہ اس سے بچائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی بات شاید پطرس نے غور سے نہیں سنی، اس نے کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور یہی بات وہ ہم سب کے لیے بھی کہتا ہے کہ جو اپنی جان میری خاطر دے گا وہ اسے بچا لے گا، کیونکہ زندگی کی امید باقی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا پیغام زندگی کا پیغام ہے، اور اس میں جان دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ کھو ہی دینا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تمہیں 100 گنا دوں گا، اس سے زیادہ دوں گا، اور بڑھ کر زندگی دوں گا۔ تو اس لیے جو انسان اپنی جان بچاتا ہے، خدا کی راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اپنی جان کھو دیتا ہے۔ مقدس پالوس کیا ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں آج کی تلاوت میں کہ پاسے بھائیوں، میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو۔ یہی تمام مقبول عبادت ہے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے، اور اس دنیا کے موافق نہ بنو، بلکہ اپنے باطن کی تجدید سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ، تاکہ تم خدا کی مرضی کا یعنی نیکی اور پسندیدگی اور کمال امتیاز کر سکو۔ اپنے بدنوں کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو۔ میرے
یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندہ قربانی کیا ہے، کیسے انسان اپنے بدن کی زندہ قربانی دے سکتا ہے۔ دنیا میں اب بھی اور بہت سارے دوسرے سوچوں کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فدائین کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مرنے اور موت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ مسیحی ایمان اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ مسیحی ایمان موت تک وفادار رہنے کا نام ہے، تکلیف، دکھ، اذیت اٹھا کر اچھائی، نیکی اور ایمان پر چلنے کا نام ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثالیں ہیں، مقدسین موجود ہیں، اور ان سے بڑھ کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ انسان کی نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ اور نہ صرف قربان کرنا، بلکہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت خوبصورت نمونے ہیں مدر ٹریزا اور روتھ فاؤ کے۔ اپنے آپ کو دے دینے کا خوبصورت نمونہ ہے یہ کہ ایک بار میں ٹی وی پر سن رہا تھا، انڈیا کا ایک مشہور کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ وہ مدر ٹریزا کو ملنے گئے اور وہ وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے گئے، بڑی شان تھی، سیکیورٹی تھی، ساتھ بہت سارے لوگ تھے، میڈیا تھا، اور وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ مدر ٹریزا کہاں ہے؟ تو آفس کے لوگوں نے کہا کہ وہ پیچھے بیماروں کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں، وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں۔ اور اس نے بیان کیا کہ جب وہ وہاں پر پہنچا تو مدر ٹریزا ایک شخص جو بری طرح زخمی تھا اس کے زخموں کو صاف کر رہی تھی اور بڑی محبت اور پیار سے۔ تو اس نے جرأت کی اور وہ پاس چلا گیا، مگر وہاں پر اس قدر شدید بو آ رہی تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور چند ہی لمحوں میں وہ الٹیاں کرتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ اور جب مدر ٹریزا کو اس نے وہ ڈونیشن دی اور اس کے بعد مدر ٹریزا نے اسے کہا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، وقت چاہیے، لوگوں سے وقت چاہیے تاکہ وہ یہ اچھائی کر سکیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے چند سیکنڈ دینا بھی مشکل ہے ایسی شدید بدبو میں، مگر آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر دے دیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر روتھ فاؤ کی ساری زندگی مسیحی ایمان کا پرچار کرتے ہوئے گزری، اور یہ پرچار کیسا ہے؟ یہ لفظوں کے ذریعے نہیں ہے، یہ عمل کے ذریعے ہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو دے دینا، اپنا خاندان چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا کلچر چھوڑنا، اور پھر اپنی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے جو انسانیت کی بھلائی ہے اس کے لیے دے دینا۔ یہ مسیحی ایمان ہے۔ میرے تو آج بھی ہم بہت سارے مشنریوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی چھوڑی اور یہاں پر آئے، پاکستان میں آئے، دوسرے ممالک میں گئے اور لوگوں کو مسیحی ایمان کے بارے میں سکھایا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کیا۔ اور مسیحی ایمان کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ وہی لوگ بنے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی زندگی دی اور خدا کی راہ پر چلتے گئے۔ ہمارے لیے آج کا کلام یہ بھرپور دعوت ہے کہ ہم اس زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس زندگی کے لیے چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم یہ زندگی کھو دو گے۔ مگر اگر ہم اس کی راہ پر چلتے ہیں تو وہ جو جی اٹھا ہے وہ ہمیں زندگی کی امید دیتا ہے کہ مرنے کے بعد یا اپنی جان دے دینے کے بعد یا اس زندگی کو دکھوں میں جینے کے بعد بھی ہم وہ سب کچھ پائیں گے، وہ خدا سے اعلیٰ برکات پائیں گے اور زندگی پائیں گے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں